अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हमारी तरतीब ये होगी कि मैं सूरह बकरा का एक बड़ा क्विक खुलासा फिर पेश करूंगा, इसलिए आप सूरह बकरा को अपने सामने रखें, खुलासा भी साथ रखें। उसके बाद हम सूरह आले इमरान शुरू करेंगे और सवाल आपसे होंगे ताकि हम सवाल जवाब से जो चीज़ें सीखते हैं वो, क्योंकि जहन हमारा मुतवज्जे होता है, फिर हम सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि कुरान को समझने के लिए किसी सूरत का मैं मुताला कर रहा हूं, कुरान से कोई भी सूरत है, उसका बेहतरीन तरीका समझने का क्या है, पहले मुझे ये बताएं और इसको नोट करें। आप जल्दी बताएं। सर, बहुत सारी तफसीरों से मुताला किया जाए तो आपको खाक समझ आएगा जब तक आप देखें। मैडम, यही सबसे बड़ी उसका गलती है। खुलासा जरूरी है। नहीं नहीं, खुलासा भी नहीं जरूरी। और बताएं। मैं पहले आपको आपको सबक उसका शान नजूल पहले पता होना चाहिए, सीरत को साथ मिला के, और फिर अच्छा, उसके ये नाम, वजह, तस्मिया, जमाने नजूल, शान नजूल, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। ये बातें आपकी डॉक्टर साहिबा, आप भी और सादिया आप भी ठीक कह रही हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, ये क्यों जरूरी है कि हमें शान नजूल और हालात और वाकयात का भरपूर इल्म होना चाहिए? अगर ये नहीं है तो आप 600 तफसीरें पढ़ लें, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि इस मजमून, इस आयत या इस सूरत का मकसद क्या है। जी तो सर, सब समझ में नहीं आएगी। नहीं, आगे आगे बात बताएं खोल के, ताकि समझ में क्यों नहीं आएगी। सर, समझ में इसलिए नहीं आएगी कि हमें ज़ाहिर है ये उन हालात का पता नहीं होगा, क्योंकि हमने सीरत भी नहीं पढ़ी हुई होगी। जब हम पढ़ेंगे कि किस कौन से दौर में ये नाजिल हुई है, मक्की दौर में, मदनी दौर में, फिर उन सालों का देखेंगे किन सालों में नाजिल हुई, फिर उन सालों के हालात हम सीरत से पढ़ेंगे, फिर हमें पूरी तौर पे समझ आएगा सर कि किन हालात में ये सूरत नाजिल हुई। मैडम, आपने बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन मैं थोड़ी सी उसमें करेक्शन करूंगा और नोट कर लें। कुरान इस तरह आप 700 तफसीरें पढ़ लें, कभी आप सूरत का मकसद समझ नहीं आएगा। अब सुने आप, जब आप उसके जमाना नजूल और शान नजूल को पूरी तरह समझ लेते हैं तो दरअसल कुरान नाजिल ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन हालात में नाजिल हुआ, और उनमें वो हिदायत हैं जिन पर अमल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किया नफ्स तो पहले अपना कर लिया मक्के में, मदीने में उन अहकामात का नफाज उसी वक्त मुमकिन था कि आप पूरी तरह हालात को समझें। लिहाजा किसी सूरत को पढ़ने के लिए, जैसे हमारी बहन ने कहा, सबसे पहले मक्की है, मदनी है, जमाना कौन सा है, उनके हालात क्या हैं, उसमें जब सूरत को समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कुरान ने उस वक्त क्या इलाज किया, और ता क़यामत वो हालात इसी तरह के आएंगे आगे पीछे। तो आपको आज के ज़माने में भी पता चल जाएगा कि मुझे आज इस कुरान को नाफिज करने के लिए अपनी ज़ात पर, अपने मुल्क में क्या करना चाहिए। ये है इसका तरीका। और अगर आपने न समझा कि शान नजूल क्या है और ज़माना वाक़यात क्या हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हिदायत दे रहे हैं कि ये काम करो, तो तुम इन हालात पर काबू पा लोगे। मक्के को देख लें, मदीने को देख लें। अगर ये नहीं ना मुझे पता तो फिर मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं 100 ख़त्म कर लूँ, मुझे कुरान से रहनुमाई हासिल करने का सही तरीका यही है। कोई सवाल, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, बात समझ आ गई? बात समझ आ गई है कि नहीं आई? जी सर, जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो सर। मक्की सूरतों का लिखवाया था वो बहुत ही मावन साबित हुआ है सर।
کہ مکی دور ادوار ایک تھا 3 سالوں میں، وہ اس سے بہت فائدہ ہوا ہے سر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ قرآن کو سمجھنے کا دیکھیں نا، اگر ہم قرآن ہماری ہدایت کا واحد ذریعہ ہے جو برحق ہے، اس کو سمجھنا میرا اور آپ کا ہر صاحب ایمان کا فرض ہے، اور یہ فرض ٹھیک ٹھیک اسی وقت ادا ہوگا جب ہم جس صورت نازل ہو رہی ہے اس زمانے کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، صحابہ اور صحابیات کو، اور وہ اسی قرآن پر عمل کر کے آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں حکومت ٹھیک 14 سال بعد 13 سال بعد قائم ہو گئی تھی، اور آج ملک ہم نے لیا اور اس میں قرآن کا ایک بھی اصول لاگو نہیں ہے۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ کہتے ہیں کہ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ اب ذرا آپ اچھی طرح نوٹ کریں، سمجھیں بات کو، نہیں سمجھ آئی تو سوال کریں۔ اچھا، اسی لیے عقل مند لوگ کہتے ہیں نا قرآن کو سیرت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، اس لیے میں نے سیرت کے بیچ میں آپ کو جو دروس ہم نے کیے ہیں سیرت کے، وہ مقصد یہی تھا۔ اور آج آپ کو رمضان آ رہا ہے، آپ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بخشی ہے، آپ قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو سمجھنے کے لیے اس وقت کے حالات جس میں وہ صورت نازل ہو رہی ہے بے انتہا ضروری ہے۔ بات بالکل کلیئر ہو گئی؟ جلدی بتائیں۔ جی سر، الحمدللہ۔ اچھا، اس کے بعد اب میں بڑا کوئک بکرا کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اور اگر آپ نے یہ خلاصہ سمجھ نہیں آئی تو پھر اب ہم نے کتنا وقت لگایا ہے۔ سب سے پہلے، اور پھر میں آپ کو اس کا تعلق بتاؤں گا سورہ آل عمران سے جو اب ہم آج زیر مطالعہ شروع کریں گے۔ دیکھیں قرآن نے پہلے تو 5 آیات میں بقرہ کی کیا بتایا ہے، جلدی بتائیں۔ پکے سچے مومن کی متقین کی خصوصیات۔ صفات ہے، فلاح پانے والے متقین کی صفات دیا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2، 6 اور 7 میں کیا ہے؟ پکے پھر کفار ان کی کی خصوصیات اور ان کے لیے عذاب کا ذکر۔ ہاں، پکے کفار کی کیا خاصیتیں ہیں اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ 8 تا 20 میں کیا ہے؟ منافقین کی صفات اور ان کا انجام۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانوں کی تقسیم صرف 3 ہے، ایک پکے سچے متقی مومن، دوسرے کافر، اور تیسرے منافق۔ رنگ، نسل، زبان کی کوئی تفریق اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ 8 تا 20 ہو گیا، 21 تا 29 میں کیا ہے؟ سر تمام تمام دین و انسانیت کو اسلام کی دعوت، اللہ تعالیٰ اللہ کی کی عبادت کی دعوت دی گئی ہے۔ عبادت کی دعوت۔ اچھا، یہ سارے انسانوں کو کیوں دعوت دی گئی ہے اللہ کی عبادت کی؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، فوراً تقسیم کے بعد سارے انسانوں کو دعوت دے دی گئی، کیوں دی گئی؟ سر کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں کے لیے آئے تھے، اور قرآن بھی قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے سب انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، سب کی پوری انسانیت کو دعوت دی۔ اس لیے کہ اسی دعوت قبول کرنے میں ان کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ اگر انسان اس پر عمل نہیں کرے گا تو آج دنیا میں دیکھ لیں کس قدر فساد برپا ہے، مغرب ہو، مشرق ہو، امریکہ ہو، روس ہو، حتیٰ کہ مسلمان ملک ہوں، پاکستان ہو، کس قدر ذلت اور پستی ہے اس قرآن کو چھوڑ کر۔ تو ہماری عافیت اسی میں ہے، دنیا اور آخرت میں سارے انسانوں کی، کہ اللہ کی عبادت، کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اچھا، اس کے بعد سر چھوٹی سی مشین بندہ لیتا ہے تو اس کا جو بکلیٹ ہوتی ہے اسے سنبھال کے رکھتے ہیں کہ کوئی خرابی ہوگی تو کیسے دیکھیں گے۔ تو انسان کو تو ظاہر ہے بڑی ہدایت کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو ہم اس کو بھولے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے کبھی اس قرآن کا استعمال کیا ہے؟
इसकी हिदायत पर अमल किया है, खुद किया है और लोगों को कराया है, तो जिल्लत आपके सामने। तो बड़ा अमन होता है। अच्छा, अब चले आगे। 30 था 39 आयत में क्या है? 30 था 39 में हजरत आदम और इब्लीस का वाकया है सर। अच्छा, क्यों कुरान में ये कई जगह पे वाकया बयान हुआ है, आगे आप देखेंगे जी, उसका क्या वजह क्या है? इसका मकसद ये है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने जब इंसान को भेजा तो उसके साथ एक आजमाइश के लिए इब्लीस को भेजा, और इसने किस किस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम और हवा को बहकाया, और वही हमारा उदुबुन मुबीन है, और इससे बचने के अल्लाह ताला ने जो तरीके बताए वो सब खोल के बता दिया इस वाकये में सर। और सर इंसान ये जो समझे कि मेरी आपने तकलीफ का क्या मकसद है, मुझे क्यों पैदा सवाल किया गया। सर जी, आपने जो सवाल लिखवाए थे कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, तो ये तमाम बातें भी इसी चीज में आती है और हमें सीखने को मिलती है। जज़ाकल्लाह, आप सब ने बिल्कुल सही और कि अल्लाह ताला ने ये दो किरदार भी बताए कि हजरत आदम और इब्लीस, यानी दोनों के काम भी बताए कि अगर हजरत आदम ने जो नेकी करनी है और किस तरह वो जन्नत हासिल करेंगे, और जो इब्लीस के कामों पे लगेगा और किस तरह वो दोज़ख में लेके जाएगा। ये वही बात है जो पहले लोगों ने बताई है कि हमारा, देखें, जो सवालात उम्मे अब्दुल्ला ने कहा है ना, वो सवालात हमेशा अपने सामने रखें, बड़े बुनियादी सवालात हैं, और बिल्कुल उसका यही जवाब है जो अभी आखिर में हमारी बहन ने कहा कि हमें क्या रास्ता, कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए जिसमें हमारी दुनिया और आखिरत संवर सकती है, और शैतान जो हमारा दुब्ब मुबीन है उससे किस तरह हमने बचना है। अच्छा, अब आ जाएं, उसके बाद क्या है बना, मुझे बताएं। 39 तक हम पहुंच गए। बनी इसराइल पर अल्लाह ताला के इनामात और किबला उनके सर। जराइम। अब देखें, यहाँ असल में सूरह बकरा का जो मेन थीम है ना, वो ये है कि अल्लाह ताला ने उस कौम को बड़ी सारी सहूलतें दी, किसको? बनी इसराइल को, लेकिन उन्होंने अंबिया तक को कत्ल किया। जरा नोट करें, इससे बड़ी कोई बदबख्त कौम हो सकती है? तो अल्लाह ताला ने उनको जो दीनी इमामत दी थी, हजरत इब्राहीम या हजरत याकूब, हजरत यूसुफ वगैरह, फिर आगे हजरत सलमान, हजरत दाऊद, हजरत ईसा वगैरह, मुस्तकिल अंबिया आते रहे। जब उन्होंने कदर नहीं की तो अल्लाह ताला ने उनको माजूल कर दिया दुनिया की इमामत से, और ये इमामत अब दे दी गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को। तो आप के सामने है कि 40 था 142 में अहले किताब पर अल्लाह ताला के क्या इनामात हुए, उनको दावत दी गई और एक चार्जशीट बताई गई कि ये थी, उनके चार्जेस थे उनके खिलाफ, ये जराइम उन्होंने किए जिसकी वजह से उनको उस पोजीशन से हटाकर और उम्मत मुसलमान को रख दिया गया। अच्छा, तो 40 से लेकर 142 तक ये सारी तफसीलात मौजूद है, बड़े अच्छी तरह गौर से समझिए। उसके बाद जो अगली आयत हैं उसमें एक तो तहवील किबला है कि किबला, जब कुरान नाजिल हो रहा था तो उस वक्त किबला बैतुल मक़दस था, लेकिन किबला अव्वल जो पहला किबला था जो हजरत आदम ने बनाया था वो किबला था, फिर हजरत इब्राहीम ने उसको ठीक ठाक किया। तो इसको किबले की तहवील, क्योंकि अब जब कौम में बनी इसराइल को माजूल कर दिया गया तो किबला भी तब्दील कर दिया गया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़ते हैं और कुरान को समझ के पढ़ें कि किस तरह दुआएं मांगते थे कि अल्लाह इस किबला अव्वल को किबला बना दे। लिहाजा ये सारी तफसीलात जो हैं ये आपकी 144 से लेकर 143 क्या है बना, आयत नंबर 143 क्या है? बड़ी अहम आयत है, उसको कभी भूलिए नहीं। उसके बाद सारे अहकामात हैं किसके लिए? उम्मत मुसलमान के लिए, कि तुम अगर इन अहकामात पर अमल करोगे तो तुम इस पोजीशन हो गया। बस अब निकलो, आप लोग बस आने वाली है, निकलो अब। अफवान साहिबा, परवीन साहिबा, अपना माइक बंद करें प्लीज।
सारी दुनिया सुन रही है कि आप बच्चों को डांट रही हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि बड़ी तफसील से इसमें जो अहकामात है ना, वो सबसे अहम तरीन अहकामात जो हैं वो हैं माशरती भी हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने शराब, जुआ, यतामा, हैज, कसम, तलाक, ऐला, ज़रात, इद्दत, महर और नमाज खौफ वगैरह के अहकामात दिए हैं। ये वो अहकामात हैं जो हमारे घरेलू जिंदगी को बहुत ही पुरस्कून बनाते हैं। अगर इन पे अमल ना हो तो आज देख लें क्या हाल है हमारा। उसके बाद कुरान ने जिहाद क़िताल और इन्फाक फी सबीलिल्लाह पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है, 243 से 274 तक। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जिहाद क़िताल और इन्फाक फी सबीलिल्लाह को कुरान ने क्यों इस कदर जोर दिया इस पर? जल्दी बताएं। सर ये दो चीजें होंगी तो इस्लाम का बोलबाला होगा, अगर ये नहीं होंगी तो हम ऐसे ही होंगे जैसे आज हो रहे हैं। उस वक्त जब कुरान नाजिल हो रहा था और ये सूरह बकरा नाजिल हुई है मदीने के बड़े अवलीन दौर में, तो सबसे बड़ा मसला मैडम ये था कि आपने किसको आज़ाद कराना था? मुशरिकीन मक्का से काबतुल्लाह को। वो जिहाद और इन्फाक के बगैर नहीं हो सकता था। और इस्लाम का गलबा, जैसे आपने कहा, मुमकिन ही नहीं है जब तक हम जिहाद, क़िताल और इन्फाक पर अमल पैरा ना हो। आज हम उस लईन कौम, उस मखजूब कौम के पीछे चल रहे हैं, खासकर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, जिसको अल्लाह ने मखजूब करार दिया है। क्यों? हमने जब कुरान को छोड़ा तो अल्लाह ताला ने भी कहा जाओ दफा हो जाओ, शैतान के पीछे चलो, ताहूत के, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं एक कुन कहूंगा तो तुम्हें तबाही और बर्बादी का ऐसा सामना होगा, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। आप देख लें अल्लाह ताला की तारीख में, हमें माजी में देख लें, आप फिरौन को देखते हैं, शद्दाद को देख लें, नमरूद को देख लें, अब मौजूदा दौर में आप देख लें इनका क्या हशर हो रहा है। जिन मुल्क लोगों ने पाकिस्तान के साथ बुराई की है, वो सारे सियासतदान हों, जर्नैल हों, आपके सामने है। अच्छा, माशी तौर ये तो था ना, माशरती इस्लाह के लिए ये कानून थे सारे, और फिर जिहाद और क़िताल और इन्फाक फी सबिलिल्लाह। माशी के लिए, माईशत के लिए, इकोनॉमी के लिए कुरान ने क्या हमें हिदायत दी है? जल्दी बताएं। सूद से मना फरमाया है। इतनी और बात तो सिर्फ तिजारत का हुक्म दिया। देखें, ये सतही मुतालिया ना किया करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सूद को किस तरह कुरान ने, ये आखिर में आयतें नाज़िल हुई हैं, लेकिन बकरा जो है वो 2 हिजरी में नाजिल हुई है, तो उसमें शामिल कर ली गई ताकि मुसलमानों को पता रहे कि सूद कितनी बड़ी लानत है। और इन्फाक फी सबिलिल्लाह का साथ जरूर बयान करें कि इन्फाक फी सबिलिल्लाह इंसान को कितना फयाज सखी बनाता है और किस तरह उसकी तरबियत करता है कि वो अल्लाह का दिया हुआ माल जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो मईशत और माशरत को कितना फायदा पहुंचता है। ये इस चीजों को बड़ा सामने रखें। तो गोया आपने देखा कि वो बुनियादी उसूल सारे के सारे यहाँ कवर हो जाते हैं, जिनकी वजह से एक माशरत, मईशत, सियासत ठीक होती है। कोई सवाल हो सूरह बकरा के रिवीजन पर? मैंने कोई 25 मिनट लगाए हैं, 20 मिनट, लेकिन मैंने जरूरी समझा कि अभी मैं इसको जोड़ूंगा सूरह आले इमरान के साथ, जिसका आज मैंने तशरीह करनी है। कोई आपका सवाल हो जो आप समझते हो कि जरूरी है कि आप उसकी मुझसे वजाहत चाह सके, शाबाश, जल्दी करें। अब रमजान में
قرآن اسی طرح پڑھیں کہ سب سے پہلے اس زمانے میں حالات کیا تھے جس میں صورت نازل ہو رہی ہے، کیوں کہ اسی میں وہ سارے احکامات ہیں تاکہ ان حالات کا سامنا کیا جا سکے۔ مکی صورتیں ہوں تو کیا تزکیہ نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان حالات میں حکم دیے، احکام دیے، کس طرح صحابہ اور صحابیات نے عمل کیا، میں اور آپ اسی طرح عمل کریں۔ اچھا، اب ذرا آ جائیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں مناسبت کیا ہے، جلدی بتائیں۔ میں نے کل آپ کو بھیجا ہے، اگر آپ نے پڑھا ہوتا نا اور اچھا سمجھ کے پڑھا ہوتا تو آپ کچھ چیزیں بیان کر سکتے تھے، جلدی بتائیں۔ بقرہ میں اہل کتاب میں سے یہودیوں کے متعلق بحث کی گئی ہے، اور سورہ آل عمران میں نصارہ کے متعلق ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، بات آپ کی ٹھیک ہے۔ جنگ بدر کا اور جنگ احد کا وہ نقشہ بھی کھینچا گیا، بتایا گیا۔ بالکل غلط، بالکل غلط۔ میں نے آپ سے دونوں میں مناسبت پوچھی ہے، آپ مناسبت میں نہیں بتا رہے، آپ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ سر اعتقادی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیاں جو تھیں ان میں، اس پہ بات ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ذرا غور سے سنیں، سوال کریں کہ مناسبت یہ ہے کہ جیسے نادرہ بھابی نے کہا کہ بقرہ میں یہود اہل کتاب کا جرائم اس میں موجود ہے ان کا بھی، لیکن مین رول جو ہے وہ یہود کا ہے، نصارہ کا کم ہے، وہ بقرہ میں بتایا ہے۔ لیکن سورہ آل عمران میں نصارہ کا بڑا کلیئرلی بتایا ہے، تو یہ مناسبت ہے دونوں میں کہ اہل کتاب یہود سورہ بقرہ میں ہے اور اہل کتاب نصارہ جو ہیں وہ سورہ آل عمران میں ہے۔ اچھا، اب اس کی تفصیل کیسے پتہ چلتی ہیں؟ اگر آپ اس واقعے کو پڑھیں، دیکھیں نا، یہ ہے وہ قرآن کو سمجھنا کہ آپ حالات اور واقعات کو، مثلا آپ اگر دیکھیں نا کہ آیت 1 تا 32 جو ہیں وہ تو جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہیں، لیکن 33 تا 63 آیات جو ہیں وہ وفد نجران عیسائیوں کا آیا تھا نجران سے، اس کے موقع پر نازل ہوئی ہیں، اور وہاں بڑی تفصیل سے قرآن نے نصارہ کو ڈسکس کیا ہے۔ اور اس کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ یہود کی پوری تفصیلات موجود ہیں بقرہ میں، اور نصارہ کی پوری، اہل کتاب کی پوری تفصیلات موجود ہیں سورہ آل عمران میں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سورہ بقرہ کے آخری نصف میں امت مسلمہ کو فوکس کیا ہے، یہاں بھی آل عمران میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خطاب بعض جگہ پہ بالکل امت مسلمہ کو ہے، اور خاص کر آپ جب وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں جو اس کی آیت 104 110 ہیں، ان آیتوں میں کس طرح فوکس کر کے بتایا گیا ہے کہ تم دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پورا خیال کر کے اور اسلام کو غلبے کے لیے پوری کوشش کرو گے۔ تو دونوں میں مناسبت یہ کہ دونوں میں امت مسلمہ کا ذکر اور دونوں میں اہل کتاب کا ذکر، ایک میں بقرہ میں نصارہ کا، بقرہ میں یہود کا اور آل عمران میں نصارہ کا۔ اب مجھے بتائیں، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ تو آپ اگر اس طرح قرآن کو پہلے، جو سب سے اعلیٰ جس نے یہ تفصیل دی ہے نا، یہ میں آپ کو امریکہ میں اپنی آنکھوں کا دیکھا حال بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی جب سارے مسلمانوں نے جمع ہو کر کے بھائی ہم ایک ایسی چیز لائیں جو بہترین ہو اور تفاسیر میں ڈھونڈیں، تو اس وقت بھی لوگوں نے اس پہ کنسنسس ہو گیا تھا کہ یہ کام جو ہے وہ سید مودودی رحمہ اللہ نے بڑا زبردست کیا ہے کہ شان نزول اور نزول کے وقت کے حالات جو بیان تفہیم نے کیے ہیں نا، جس کمپریہنسو طریقے سے وہ کہیں اور آپ کو نہیں ملیں گے۔ لہذا آپ ان شان نزول اور صورت کے نازل ہونے کے وقت جو بھی صورتحال تھی
اس کو اگر آپ دیکھ لیں ایک نظر تفہیم میں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کیوں کہ اس کے سمجھے بغیر آپ آیت کے مضامین کو جب اطلاق کرتے ہیں ان حالات پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، صحابیات نے کیا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح کامیاب ہوئے ان مصیبتوں مشکلات پر قابو پانے میں. اچھا، اب اس دونوں کے بارے میں کوئی جہاں تک میں نے بیان کیا ہے کوئی سوال ہو آپ کا؟ اب میں شروع کر رہا ہوں سورہ آل عمران، اور میں نے آپ کو بھیجا ہے، اور پہلے ہی پیج پہ آپ دیکھ لیں. اگر آپ وہاں لکھ لیں کہ یہ آیات سامنے آپ کے لکھی ہوئی ہیں، جو ٹاپ پہ خلاصہ ہے کہ جنگ بدر کے بعد کون سی آیات نازل ہوئیں اور اس کے بعد کون سی آیات نازل ہوئیں، وفد نجران کے وقت کے بارے میں. یہ 9 ہجری کا ہے. اب 9 ہجری کے واقعات آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اور پھر اسی طرح جنگ بدر کے بعد پھر جو ہے آیات ان کا نزول موجود ہے. اور پھر آخری جو جنگ احد پر تبصرہ ہے وہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئیں، جو جنگ احد ہوئی ہے شوال 3 ہجری میں. اچھا، اب شان نزول دیکھیں، سمرائز کر کے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ کیا وقت حالات تھے جب یہ صورت نازل ہوئی ہے 3 ہجری میں. آزمائشوں اور مصائب کا پوری شدت سے پیش آنا. مطلب کس طرح؟ اصل میں تو ہوا کیا کہ اللہ کی شانیں دیکھیں، کمالات سارے اللہ کے ہوتے ہیں. آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لینا تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اذیت میں مبتلا اللہ نہیں کرنا چاہتا. اللہ نے اپنی کتاب کو سیف اینڈ ساؤنڈ ہم تک پہنچا کے ضمانت بھی لے لی. ہم نے اور جو مسلمان ہیں سب سے پہلے ہماری ذمہ داری تھی، اور جیسے آپ نے پڑھا ہے بقرہ کی 143 میں کہ اب وہ کام جو دعوت دین کا ہے وہ امت نے کرنا ہے. اگر نہیں کرے گی تو بالکل دنیا کی یہی حالت ہوگی جو آج ہو چکی ہے. اچھا، تو اب اس وقت جب جنگ بدر ہوئی نا تو آپ دیکھیں کہ کافر چونک کے رہ گئے کہ او ہو، یہ عرب جو جہالت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ آپ دیکھیں 2 سپر پاور تھیں، ایک رومی اور ایک فارسی. دونوں نے کہا کہ دفع کرو ان کو، اتنے گندے لوگ ہیں کہ چھوڑو ان کو. انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی ان کی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور انہوں نے اب جنگ بدر میں کفار مکہ کو شکست دے دی تو سارا عرب چونک گیا. اور اسی کا ذکر ہے پوائنٹ نمبر 1 میں، پیج 1 میں جو خلاصہ رات کو میں نے آپ کو بھیجا ہے کہ اب جناب سارے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان جو ہے ان کو بڑی مشکلات کا سامنا بعد میں کرنا پڑا. آپ دیکھ لیں جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو یا احزاب ہو، تو یہ ساری مصیبتیں اس لیے آئیں کہ اب کافروں کو اس کو مٹائے بغیر مدینے کی ریاست کو کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ کامیاب ہو. اس کے مٹاتے مٹاتے وہ خود مٹ گئے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کی شان، اللہ کی مدد کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے ساتھ تھی. لہٰذا تو مسلمان جو ایک دائمی خوف اور بے اطمینانی کی کیفیت میں مبتلا تھے وہ اللہ نے کس طرح ان کو نکالا. پھر آپ دیکھیں اس وقت جب سورہ بقرہ سورہ آل عمران نازل ہوئی ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا شہر مدینہ ایک قصبہ تھا، ٹاؤن تھا، اور اس میں معاشی توازن تو مسلمانوں کے حوالے سے بگڑ ہی چکا تھا کہ کتنے مسلمان وہاں ہجرت کر کے پہنچ گئے. اور یہ جو انصار تھے یہ تو غریب لوگ تھے، لہذا معاشی حالت بھی بڑی ناگفتہ بہ تھی. اور ایک اور مسئلہ جو سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے یہود تھے، وہ جنگ بدر کے بعد بنو قینقاع جو بڑا مؤثر قبیلہ تھا یہودیوں کا، 3 قبیلے تھے، تو بنو قینقاع کو جب شکست ہوئی اور ان کو ملک چھوڑنا پڑا تو یہود نے تو پھر اپنے دانت تیز کرنا شروع کر لیے کہ تاکہ ان مسلمانوں کو سبق سکھائیں. اور
اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو تبصرہ ہے جنگ احد کے حوالے سے، اس میں بھی آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی مشکلات اس لیے بڑھ گئیں اور پھر ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس کی وجہ کیا تھی بلا؟ بڑی وجہ کیا تھی؟ منافقین کا کردار. نافرمانی تھی، حضرت جیسے صلی آپ اللہ نے علیہ وسلم کی فرمایا. نافرمانی تھی، کیونکہ انہوں نے ٹیلے پہ جو ایک دستہ بٹھایا تھا، وہ جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے تو وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے نیچے آگے تھے، اس وجہ سے ناکامی ہوئی تھی. تبصرے میں ارم آپ کو بڑا کلیئرلی پتہ چلے گا کہ کیا غلطیاں ہوئیں کہ انہوں نے مال غنیمت کے لیے دنیا کو پریس، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شروع میں واضح طور پر کافر پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے. بہرحال اس کی تفصیلات تو آگے آئیں گی، لیکن ایک چیز آپ کو نوٹ کرنی پڑے گی کہ اس جو بدر کی فتح تھی، اس نے مسلمانوں کے لیے بڑے بڑے چیلنجز کھڑے کر دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان پر قابو پایا اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی. یہ تھے وہ حالات جس میں سورہ آل عمران نازل ہوئی ہے. اب میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران رکھوں گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور صحابیات کے ذریعے کیسے کیا. چلیں، یہ تھا ایک بریف انٹروڈکشن کس کا؟ سورہ آل عمران کا. اب ہم چلتے ہیں سورہ آل عمران میں. اچھا، پہلی حروف آیت جو ہے اس میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم. ہم بریفلی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک عربوں کا اس وقت سٹائل تھا کہ جب بھی وہ کوئی بات کہتے تھے تو اس سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے حروف مقطعات. قرآن نے بھی بالکل وہی سٹائل رکھا. وجہ کیونکہ قرآن نے چیلنج کر دیا تھا کہ چلو تمہیں بڑا زبان پر ناز ہے نا، اور قرآن بھی تمہاری زبان میں اترا ہے، لے آؤ نا ایک صورت. تو وہ نہ لا سکے، اس لیے کہ قرآن اس ہستی کا کلام ہے جو ہستی کائنات میں بے مثال اور بے مثل ہے. اچھا، قرآن وہ ہستی کیوں بے مثال اور بے مثل ہے بلا؟ اس لیے کہ اس کی صفات کسی اور لوگوں میں نہیں ہے. کسی کے کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کی صفات اس رب کی ہوں، جو رب، جو معبود ہے ہمارا، جو الہ ہے. اچھا، تو اس کے الہ ہونے کی جو اعلیٰ ترین صفات ہیں، ان صفات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. اس لیے اللہ وہاں بھی سورہ فاتحہ میں آپ روز پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین. یہ رب العالمین جو ہے، یہ کیا کمال کی بات ہے. ذرا اس کو جب سمجھ جائیں گے نا تو پھر آپ جب یہ کلمہ بھی کہیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا کہ میں تو اس رب سے میرا تعلق ہے، میں اس کا غلام ہوں جو رب العالمین ہے. اچھا، پھر آپ سورہ بقرہ میں ہی پڑھ کے آئے ہیں آیت الکرسی. اور آیت الکرسی کی فضیلت میں ایک حدیث میں نے جو آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ صرف موت الگ کر رہی ہے اس مومن کو جو آیت الکرسی سمجھ کے پڑھتا ہے. اور آیت الکرسی کی اتنی فضیلت اس وجہ سے کہ اس میں صفات الہی ہے، حمدیہ صفات بھی ہیں اور تسبیحات بھی ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کی بے عیبی بیان کرتی ہیں. لہذا اسی صفت سے یہاں صورت شروع ہو رہی ہے. وہ صفت کیا تھی وہاں سورہ بقرہ میں؟ سورہ بقرہ کے آیت الکرسی میں کیا تھی؟ الحی القیوم. الحی القیوم. اب یہاں بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، قیوم کا مطلب. اور حقیقت میں اس کے سوا کوئی الہ نہیں. کیوں اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں؟ بلا جلدی بتائیں. سر کیونکہ وہ الحی القیوم ہے،
قائم خود بھی ہے دوسروں سر کی۔ کسی اور میں وہ خصوصیات ہے ہی نہیں. کسی اور کی وہ صفات ہیں ہی نہیں جو اللہ کی ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا، اور ان میں سے ایک صفت جو ہے الحی القیوم، قرآن میں کتنی دفعہ آیا الحی القیوم؟ 3 مرتبہ. شاباش ناظرہ بابی. کہاں کون سی جگہ پہ؟ سر ایک سورہ ادھر بقرہ، آئے کرسی میں آئے اور ایک اور آیا ہے. ایک اور بتائے نا تو پھر مزہ آئے نا. سورہ ایک اور ہے، یاد رکھیں اور یہ لکھ لیں آپ اپنے پاس. سورہ وہ ہے 55 نمبر پر. کیا نام ہے سورت کا؟ 55 نمبر پہ تو سورہ رحمان ہے شاید. بالکل، سورہ سورہ رحمان رحمان کی. میں تو نہیں آیا. جی سورہ رحمان میں تو نہیں ہے. سورہ رحمان میں نہیں ہے سچی. سر کسی اور میں ہے وہ عنایت الوجوہ للحی القیوم. شاباش. یہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت 111. سورہ طٰہٰ کی آیت 111، سورہ بقرہ کی 255 آیت الکرسی، اور یہ دوسری آیت سورہ آل عمران کی جو میں نے آپ کے سامنے اب پڑھی ہے، یہ ہے الحی القیوم. 3 آیتوں میں آیا ہے. لکھ لیا آپ نے؟ جی سر. اب ذرا بڑے غور سے سنیے الحی القیوم کا میرے اور آپ کو سمجھنے کا کون سے پہلو ہے. اچھا، الحی جو ہے، کائنات کی کوئی چیز جو ہے وہ الحی نہیں ہے. وہ اس کو موت آنی ہے، اس کا خاتمہ ہونا ہے، اور پہلے سور پر تو ہر چیز ختم ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سوائے اللہ کی ذات جو الحی ہے، جو زندہ جاوید ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے باقی نہیں بچی، سب برباد تباہ ہو جائیں گی. وہ قائم بھی رکھے ہوئے ہے ہر چیز کو. اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے اور آپ کے لیے الحی القیوم اس لیے ہے کہ اس نے کوئی نقص اس میں ہے نہیں ہے. وہ زندہ جاوید ہے. ہر آن اور ہر لمحے مجھے اور آپ کو پوری طرح اس کو علم میں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور قیامت کے دن وہ اعمال نامہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا گیا، جس کو تیار کرنے کا اس نے فول پروف سسٹم رکھا ہے. پھر اگر وہ قائم ہے تو پھر اس کو ہر چیز کو بھی قائم رکھنے کا جو اختیار ہے، اس کا نتیجہ یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ میں اور آپ قائم رہ سکتے ہیں آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، اگر اس کے حکم پر چلیں گے. تو یہ بہت اہم ہے اس کا یہ پہلو کہ الحی اور القیوم ہونے کا مقصد میرے حوالے سے اس کا کیا تعلق ہے ادمانی کا. کائنات میں تو الحی ہے، القیوم ہے، لیکن میں خود اگر اس کو الحی اور القیوم مانتا ہوں تو پھر میں اس کے طرز زندگی دین اسلام کا پوری طرح مجھے پیروکار ہونا چاہیے. اگر میں نہیں ہوں تو میں پھر اس کو نہ الحی مانتا ہوں نہ القیوم مانتا ہوں، چاہے میں زبان سے کتنی دفعہ پڑھوں. وہ الحی ہے، ہر چیز، ہر پانی وہ زندہ جاوید رہے گا. اور اس کے الحی کے معنی یہ ہیں کہ زمین و آسمان کی میں جو سب کچھ ہے اسی کی قدرت سے زندہ ہے، اور یہ صفت تقاضا کرتی ہے کہ میں بھی اس کی مدد اور اعانت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اور میری زندگی میں اسی وقت میری زندگی صحیح ہوگی جب اس الحی کے دیے ہوئے قانون کی میں اتباع کروں گا. تو یہ الحی اور القیوم، اس کو بہت اچھی طرح سمجھیے. صفات الہی میں یہ وہ 2 صفات ہیں جو اللہ کی، ہر صفت ایسی ہے کہ کوئی اس کا بدل نہیں ہے. صفات انسانوں میں، مخلوق میں ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جو پوری کائنات اور انسانوں کو سنبھالے ہوئے ہے
جو قائم رکھے ہوئے ہے وہ صرف اور صرف الحی القیوم ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو جلدی بتائیں۔ دیکھیں نا، میرے دنیا میں اچھے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دین عطا فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے، کہ اگر میں ان چیزوں پر، تو میں دنیا میں بالکل حق پر قائم رہوں گا، عدل و انصاف پر قائم رہوں گا، میری اپنی ذاتی تربیت ہو جائے گی ان پر عمل کر کے، اور میں دنیا میں ایک بہترین انسان پوری دنیا، اپنے رشتہ داروں اور انسانیت کے لیے بھی، اور اسی طرح میں آخرت میں جنت کا بھی حصول کا حقدار بن جاؤں گا۔ تو اللہ الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کیوں کوئی معبود نہیں ہے؟ کیونکہ هو الحی القیوم، وہ ہی ذات ہے جو الحی زندہ جاوید ہے، القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے کا، ہر چیز کو سنبھالنے کا اسی کے پاس علاج ہے، اور کوئی ایسا نہیں جو یہ کام کر سکے۔ شاباش، کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آیت نمبر 2 آپ کے قرآن پر لکھا ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ سورہ بقرہ کی آیت 225 میں الحی القیوم آیا ہے، اور پھر سورہ طہ کی آیت 111 میں۔ شاباش، کوئی سوال، کوئی؟ اچھا، اب آ جائیے آیت نمبر 3 پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی سوال آ رہا ہے آپ کے پاس، ذرا پہلے سننے تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق، یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے۔ اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم مومن ہیں، حق اس کتاب میں، تو یہ کتاب ہی ہماری رہنما ہونی چاہیے تھی۔ لیکن کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ملک اسلام کے نام پر میں بھی اسلام کا سپاہی، لیکن نہ کتاب فالو ہو رہی ہے، نہ میں اسلام کا سپاہی ہوں۔ تو نزل علیک الکتاب بالحق، اور اس کتاب کی خاص خصوصیت بتائی، جتنی کتابیں اب تک نازل ہوئی ہیں نا، مصدقا لما بین یدی انزل التوراۃ والانجیل، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے آئی ہوئی تھیں، اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا۔ آپ کو پتہ نا، تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، اور شریعت اس وقت سے بنی اسرائیل کو دے دی گئی، اور ان کو یہ ہدایت بھی کر دی گئی کہ تم نے دینی امامت دی ہے، لہذا تم نے اور انبیاء جو بھی آئیں گے ان کو فالو بھی کرنا ہے، اور اس ہدایت پر عمل بھی کر کے دکھانا ہے۔ تو کتاب اس لیے برحق ہے کہ دیکھیں نا، میرے اور آپ کے پاس ایک جواز ہونا چاہیے، تاکہ ہم، دلیل یہ ہے اس کے حق ہونے کی کہ سب سے پہلے تو اللہ جس کی وہ صفات ہیں الحی القیوم پیچھے آئی ہے، اس نے کتاب نازل کی ہے، وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ اچھا، علی کل شیء قدیر کا مطلب کیا ہے؟ کتاب اور علی کل شیء کی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو کتاب کے حوالے سے علی کل شیء قدیر کا مفہوم کیا ہوگا؟ سر، جلدی کتاب بتائیں۔ کے حوالے سے اللہ کل شیء قدیر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں احکامات نازل کیے ہیں، اگر تم ان کو مانو گے، اور وہ تمہیں دنیا میں بھی اس کی اعانت حاصل ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں لازوال نعمت عطا فرمائے گا۔ اور اگر نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگے، جیسے کہ ہم ہو رہے ہیں اس وقت، اور آخرت میں بھی سخت ترین سزا دے گا اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ، بالکل، اس لیے وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ قیوم، ہر چیز دنیا میں آپ دیکھ لیں، عدل، آخرت میں بھی عدل، ایبسولوٹ جسٹس، یہ اسی وقت ہوگا
جب وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت اس کی، اور قدرت کا استعمال کیونکہ سبحان اللہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ عین عدل و حکمت کے تحت کرے گا۔ اچھا ایک بات بتائیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مشیت میں کیا تعلق ہے؟ دونوں میں کیا تعلق ہے آپس میں؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی مشیت، کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اس میں کیا تعلق ہے؟ اب بڑے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے نا، تو اس کی مشیت جو چاہت ہے، جو اللہ چاہتے ہیں، وہ اس کی حکمت کے تابع ہے۔ یہ بڑی اچھی طرح نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اللہ تعالیٰ کی کامل حکمت کے تابع ہے، اس لیے جو فیصلہ وہ کرتا ہے وہ عین عدل و انصاف کی بنیاد پر کرتا ہے۔ آج ظالم حکمران امت مسلمہ پر اس لیے ہیں کہ امت نے خود ظلم کیا ہے، اللہ کے دین سے انحراف کیا ہے، قرآن سے انحراف کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کیا ہے، لہذا یہ اللہ بندوں کا اپنے کرتوت ہیں جو ان پر عذاب آیا ہوا ہے دنیا میں، کہ ایسے حکمران جو قرآن و سنت سے بالکل نابلد ہیں۔ ذرا نوٹ کریں کتنی حکمت کی باتیں ہیں اللہ کی کتاب میں۔ سر جی یہ دوبارہ دہرا دیں، اللہ کی حکمت اور مشیت۔ اللہ کی مشیت جو ہے وہ اللہ کی حکمت کے تابع ہے، کیونکہ اللہ الحکیم ہے، تو حکمت کے تابع اس لیے ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے عیب ہے، لہذا وہ جو چاہتا ہے وہ عین اس کی حکمت ہوتی ہے، اور حکمت کیونکہ الحکیم ہے، حکمت پرفیکٹ ہے اس کی۔ شبانہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ کوئی سوال آپ کا آیت نمبر 3 کے بارے میں؟ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر پہلے بھی کتابیں نازل ہوئیں جو تورات اور انجیل، اور اب وہ منسوخ کیوں کر دی گئی ہیں؟ جلدی سر، میں بتائیں۔ تحریف کر دی تھی۔ تبدیل کر دیا تھا ان کو، بدل اچھا دی۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ان کی تحریف ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں تحریف کو کیسے روکا ہے؟ اس کی سر حفاظت اس کا کی ذمہ اس کی کون ہے؟ اللہ حفاظت تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت سورہ کا ہجر کی آیت نمبر 9 میں فرمایا ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، کہ اللہ نے اب قیامت تک کے لیے اس قرآن کی آپ بالکل اسی کاما فل سٹاپ زبر زیر کے ساتھ محفوظ ہے جس سے نازل ہوا، لہذا اب کوئی سب نبیوں کو ہم نے ماننا ہے کہ وہ اللہ کے چنیدہ لوگ تھے، اور کتاب جو اگر فالو ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تو وہ صرف اور صرف قرآن ہوگا جس کی حفاظت اللہ نے لی ہے۔ اگر اس پر ایمان نہیں ہے، اس نبی پر ایمان نہیں ہے، تو وہ بندہ کھلا کافر ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر جی۔ سر جی الحمدللہ۔ کامل شریعت ہے یہ، جی مکمل شریعت قرآن پاک میں ہے سر۔ پہلی ہاں کتابیں مکمل۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، لیکن مکمل جو شریعت ہے وہ اس میں قرآن پاک میں ہے، اور ان میں تو تعریف ہو چکی ہے۔ دیکھیے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اب انسانیت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بالکل مکمل ہو چکی تھی، اور اس کے لیے جو بھی پیغام، جو بھی ہدایت ہے وہ ساری موجود ہے۔ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے کہ اگر کوئی نئے مسائل آئیں تو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ان کو حل کریں گے، لیکن بڑے بڑے اصول سارے کھول کے قرآن نے بیان کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا۔ یہ تھی آیت نمبر 3، اور اب آئیے آیت نمبر 4 میں، کیونکہ آگے اسی بات کو کھول دیا، من قبل ھدی للناس،
इससे पहले लोगों के लिए वो हिदायत थी, कौन? तौरात और इंजील। लेकिन जब कुरान नाजिल हो गया, वअंज़ल अल फुरकान, और हक को बातिल का फर्क दिखाने वाली किताब कुरान है, कसौटी है। इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयात। अच्छा, पहले तो आप यहाँ पर रुक कर देखें कि अल्लाह ताला ने ये फैसला फरमा दिया कि अब कसौटी कुरान है, कि जिसने कुरान पर अमल किया, कुरान के मुताबिक अमल किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल किया, वो तो कबूल। लेकिन अगर कुरान का तरीका भी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अमल रोल मॉडल के तौर पर नहीं, तो फिर उसकी कबूलियत बिल्कुल नहीं होगी। और फिर उसका बिल्कुल वाज़ेह जवाब अगले हिस्से में, इन्नल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने इनकार किया, बिआयातिल्लाह, अल्लाह की इन अहकामात का, लहुम अजाबुन शदीद, उनके लिए सख्त तरीन अजाब होगा। वल्लाहु अजीजुन ज़ुंतिकाम। अब ये अल्लाह की सिफत, एक तरफ अल हकीम, एक तरफ अल खबीर, अस्समी, सारी देखें, और दूसरी तरफ आया वल्लाहु शदीदुल इकाब, कि अल्लाह ताला सख्त, वल्लाहु अजीजुन ज़ुंतिकाम, कि अल्लाह बड़ा शदीद उस बुराई का बदला देने वाला है। तो अल्लाह का ये एक सिफत है, और ये दायमी, क्योंकि वो साहिब इक़्तिदार है, वो अल अजीज है, लिहाजा यहाँ सिफत आएगी वो अजीज भी है, लेकिन ज़ुंतिकाम है। किन लोगों के लिए? वो लोग जो इसकी कुरान का इनकार करें या कुरान लाने वाले नबी का इनकार करें। बहुत अहम आयत है, इसको समझिए, इसको पल्ले बांध लीजिए, और मैं और आप कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल समझें और कुरान को वो किताब समझें ला रैब फी, जिसमें शक व शबह की कोई गुंजाइश नहीं, हर हुक्म बर हक। कोई सवाल आयत नंबर 4 के बारे में? अब आगे बताया कि अल्लाह जिससे तुम्हारा मामला है ना, वो कैसा है? इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा, जमीन और आसमान की कोई चीज उससे पोशीदा नहीं। इसलिए तो वो इलाह है, इसलिए तो वो माबूद है। क्यों? कि उससे कोई चीज, जरा कभी आपने गौर किया है कि मेरे आज के जो इरादे हैं ना, या ख्यालात तसव्वुरात हैं, मुझे इस वक्त तो मालूम है, लेकिन कल क्या होंगे मुझे नहीं पता। लेकिन अल्लाह ताला को सब पता है, इतना खबीर है, इतना उस जो उस गैब है उसके बारे में उसको इल्म है। तो अल्लाह ताला की ये सिफात देखें, पीछे जरा नोट फरमाएं, शुरू में कहा अल्लाह ताला कौन है? अल हय्युल कय्यूम है, दूसरी आयत में, और तीसरी आयत में कहा कि अल्लाह जो है, हाँ नहीं, चौथी में फिर फरमाया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला अजीजुन ज़ुंतिकाम है, और इल्म ऐसा कि पांचवी आयत में कहा इन्नल्लाह ला यख्फा शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। अब मैं और आप कभी बुराई कर सकते हैं अगर ये चीज हमारे ज़हन में पक्की हो कि अल्लाह तो देख रहा है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। लेकिन जब हम ऐसी हरकतें करते हैं ना, तो हम बुरे काम करते हैं, तो हम ये समझते हैं कौन देख रहा है। ओ भाई, अल्लाह तो देख रहा है। यहाँ इस आयत पे मुझे ईमान नहीं है तो अलग बात है, अगर ईमान है तो फिर मैं इस कैसे बुराई करूंगा, जबकि अल्लाह का कोई चीज उससे ढकी छुपी नहीं है। बिल्कुल सर, कैसे हम लोग सोच सकते हैं कि वो देख रहे हैं? एक पत्ता भी गिरता है तो उसको पता होता है उस जात को ना। बेशक बेशक। कैमरों से डर जाते हैं जो लगे होते हैं, तो अल्लाह से नहीं डरते। हाँ, क्या बात है। ये मोमिन जो है ना, वो अल्लाह से डरता है। वो कैमरे वैमरे को पीछे छोड़े, वो सब समझता है कि अगर मैंने कोई हरकत की तो वो सब अल्लाह को इल्म है। अच्छा, फिर देखें ये कैसी सिफात है। आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। अल्लाहु अकबर।
سبحان اللہ۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اب بتائیں کہ کمال ہے اس اللہ کا، دو انسان ایک جیسے نہیں ہیں، اور کمال یہ ہے کہ فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کمال نہیں ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ کیوں کوئی معبود نہیں ہے؟ آگے صفت وہ آئی ہے، والعزیز الحکیم، وہ غالب زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اچھا یہ بتائیں، یہ جو بادشاہ بن جاتے ہیں ملک میں یا اسٹیبلشمنٹ میں، جو جرنیل بن جاتے ہیں پھر حاکم بن جاتے ہیں، تو یہ ان میں اور اللہ تعالیٰ میں کیا فرق ہے؟ تو ان میں تھوڑی طاقت تو ان کے پاس بھی آ جاتی ہے نا، تو پھر اصل فرق کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر ان کی سر تو یہ اللہ اصل حاکم ہوتے ہی نہیں ہے۔ سر ان کو عارضی طاقتیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقتیں ابدی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے اور باقی سب جو ہیں فنا ہونے والی ہے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس طرح بات کرتے کہ ان پر بھی حکمرانی اللہ کی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، موت ان کو بھی آئے گی، ان کو بھی سزائیں اللہ دے گا دنیا اور آخرت دونوں میں، جیسا وہ چاہے گا، جیسی اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا۔ تو العزیز الحکیم اگر میں اور آپ اس کا مفہوم سمجھتے ہیں، الحی القیوم کا مطلب سمجھتے ہیں، عزیز ذو انتقام کا مطلب سمجھتے ہیں، تو یقین مانے ہم کوئی برائی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہماری فکر ہمیشہ روکے گی کہ تم جس چیز کو کر رہے ہو وہ تم نے عزیز ذو انتقام کے سامنے پیش ہونا ہے، وہی تمہیں قائم الحی ہے، وہی تمہیں دائم زندہ ہو تم، لہذا وہ العزیز ہے الحکیم ہے۔ یہ صفات کا علم مجھے اور آپ کو پابند بناتا ہے کہ ہم اسی ہی کی اطاعت کا حق ادا کریں۔ اسی لیے قرآن میں بار بار آتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ کوئی سوال؟ هو الذی یصورکم سے پڑھ کے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کس منہ سے پھر دوسروں کے شکلوں پہ تبصرے کرتے ہیں۔ او اللہ اکبر، بڑی پیاری بات کی آپ نے، کہ جب اس نے جو شکل بنائی ہے، جیسی کسی کی بنائی ہے، ٹھیک بنائی ہے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کو ریڈیکیول کرو۔ بالکل صحیح ہے سر۔ سر جی اس سے خود فرمایا نا صبرکم فاحسن صورکم، میں نے تمہاری شکلیں بنائی ہیں اور کیا ہی خوبصورت شکلیں بنائی ہیں۔ کیا بنائی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کے انعامات کو تصورات میں لا ہی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کاش میں اور آپ اس کو سمجھیں تو ہم دنیا میں کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کریں۔ سر وما قدر اللہ کا قدر ہی، قدر اللہ ہی، تعالیٰ نے ایک دفعہ قدر فرمایا۔ پہچانی ہی نہیں ہے انسانوں نے، اگر بات ہے۔ پہچان لی ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا، سرکشی اور بغاوت نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں۔ اچھا آج نمبر 6 تک کوئی چیز آپ کا کوئی سوال ہو، ذرا مہربانی کر کے خلاصے کو اور قرآن کو اور تفاسیر اب پڑھیے، ان حالات کے جو اس وقت موجود تھے، تو انشاءاللہ آپ کو کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے مشکل اور ایسے آزاد تھے کہ جن میں تکالیف ہی تکالیف تھیں، لیکن کس طرح قرآن کی رہنمائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں تو فتح حاصل کی تھی اس سے پہلے، پھر جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، پھر آپ دیکھیں صلح حدیبیہ ہو، فتح مکہ ہو، حنین کی جنگ ہو، ساروں میں دیکھیں کس تدریج کے ساتھ مسلمان آگے بڑھتے گئے اور کس طرح کافر مکہ والے کمزور ہوتے گئے کہ مشرک 8 ہجری میں فتح مکہ کے وقت ہتھیار ڈال دیے۔ تو آج سر یہ اگر اتنی بڑی مثال ہے کہ جو قرآن پاک سے رہنمائی لی تو یہ سارا کچھ ممکن ہوا، ورنہ تو ممکن ہی نہیں تھا، خالی ہاتھ بالکل اور بے سر و سامانی بالکل میں سب آپ کچھ ہو ٹھیک جاتا کہہ رہے ہیں، آج آپ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحبہ کہ آج اس قرآن کو چھوڑ کے مسلمانوں کے پاس وسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں زیادہ،
لیکن بالکل ذلت اور پستی کی انتہا بھی دیکھیں، قرآن سے دوری. دوری. تو اب اگلی آیت پہ تیاری کر کے آئیے، ذرا اچھی طرح پڑھ کے آئیے کہ یہ محکمات اور متشابہات کیا ہیں، کیونکہ قرآن جو الحی القیوم نے نازل کیا اس کا اب آیات قرآن کی کیسی ہیں، تقسیم کیا ہے، کیوں ہے، اس کا کل انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا، لیکن آپ پڑھ کے آئیں تاکہ آپ کوئی سوال بھی کر سکیں اور سمجھ بھی سکیں. سر کوئی آج جو انشاءاللہ اتنے اللہ پاک طاقتور بنے توفیق ہوئے دے ہیں، ہم سب کو سر. سر جو اتنے طاقتور ہیں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیے ہیں، لیکن بے یہ شک، بے وسائل کا شک غلط استعمال ہے. قرآن کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے بس. اگر قرآن پہ واپس آ جائیں، توبہ، سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، انشاءاللہ وہ صورتحال یکسر بدل جائے گی. قرآن کا فیصلہ ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک آپ کو بھی بہت جزائے خیر دے اور ہم سب کو اسی طرح جوڑے رکھے آپ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ، اور ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو، ہم لوگوں کے اولادوں کو، اور جو آمین. بیمار ہیں ان کو. آمین ثم آمین. جزاک پروردگار شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اپنی مہربانیوں سے ان کی تکلیفوں بیماریوں کو دور کرے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے آگے کی منزلیں آسان کرے، آمین. اور ہم لوگوں کو بھی دین کے راستے پہ چلنے والا بنائے. ہم لوگوں سے جو بھی کوئی خطائیں ہو جاتی ہیں اللہ پاک معاف کرنے والا، ہم لوگ کی توبہ کو قبول کرنے والی وہ ذات ہے. آمین. جزاک